नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह अहज़ाब मदनिया, ये मदनी सूरत है और ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के चौथे और पांचवें साल के बीच में ये नाजिल हुई थी। और इसके इसके अंदर चार चार अहम वाकयात हैं। एक तो जंग अहज़ाब का, जो जब आएगा हम तभी उसको डिस्कस करेंगे। एक जंग कुरैजा का है, यहूदियों के साथ एक हुई थी जंग, उसका। और एक मुंह बोला बेटा बनाने का वाकया है इसमें, जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो हजरत ज़ैनब से हुआ था। और अज़वाज मुतहरात के बारे में इसमें दिया गया है इस सूरत में। तो इसमें जो है ये सूरह अहज़ाब में माशरती जो सोशल लाइफ होती है, माशरती जो जिंदगी होती है, उससे रिलेटेड अहकाम दिए जा रहे हैं। मुनाफिकीन और मुशरिकीन ने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। आपको पता है कि जब मदीना आए थे रसूलुल्लाह, तो किस कदर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुए थे, किस कदर इस्लाम मुनाफिकीन और मुशरिकीन जो है वो मुनाफिकीन मदीना आने के बाद से ही उभरे हैं, है ना। मुनाफिकीन बहुत तादाद में हो गए थे और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा जंगें शुरू हो गई थी, है ना। सब लोग, सिर्फ मुसलमान थे एक तरफ और दूसरी तरफ सब लोग जो थे वो मिल रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, है ना। और नई नई ताकतें उठ रही थी मुसलमानों के खिलाफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग जो थे वो बातें करने लग रहे थे और तरह तरह की क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिए थे लोगों ने, निहायत मकरूह मुहिम चलानी शुरू कर दी थी। तो शुरू की आयत में जो है वो जंग अहज़ाब से पहले की हैं कि मक्का में मुसलमान के दुश्मन सिर्फ कुरैश थे, है ना। जब मक्का में थे रसूलुल्लाह तो मुसलमानों के दुश्मन सिर्फ कुरैश थे। मदीना जाने के बाद आपके दुश्मन में और दुश्मन जो थे उनमें और ज्यादा इजाफा हो गया, बढ़ गए दुश्मन। यहूदी भी, मुशरिकीन भी, मुनाफिकीन भी, सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे, मुसलमानों को परेशान करते थे। जैसे कि जंग ओहद में मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त मिली थी, है ना, हार हुई थी वक्ती तौर पर। और इस शिकस्त ने, इस हार ने दुश्मनों के हौसले बढ़ा दिए थे। मुशरिकीन कबीलों ने 2 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर कारियों का मुतालबा भी किया, है ना, कि हमें कारी चाहिए, हमें कुरान कौन पढ़ाएगा, आप कारी दे दीजिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले, मतलब अपने अंदर से छांट छांट कर बेहतरीन लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा, तो उनका भी कत्ल कर दिया गया रास्ते में, है ना। और कितना ज्यादा ये सदमे वाली बात थी मुसलमानों के लिए कि बेहतरीन लोग मुसलमानों के चले गए, कुरान वाले। और इसी तरह मदीना में हर वक्त खौफ तारी रहता था। मदीना जो है वो तारीख के उस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। दूसरी तरफ मुसलमानों की अखलाकी तरबियत और माशरती इस्लाहत भी हो रही थी, यानी मुसलमानों को जो है उनकी इस्लाह की जा रही थी ताकि वो अपने अंदर सुधार करें और उनकी तरबियत हो। क्यों तरबियत क्यों की जा रही थी मुसलमानों की भी? क्योंकि बाहर के दुश्मनों से उस वक्त निपटा जा सकता है जब हम अपने जात, अपनी नफ्स की इस्लाह कर चुके हों, आपस में हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, तभी हम बाहर के दुश्मनों से लड़ सकते हैं। अगर हम अपने अंदर ही गुटबाजी करने लग जाएं, अपने अंदर ही हमारे नफ्स, हमारे अखलाक खराब हो जाएं, है ना, एक दूसरे को से हम बुग़्ज़ रखने लगें, या हमारे हम अंदर, अब हम अपने आप में ही जो है लड़ाइयाँ वगैरह शुरू कर दें, तो फिर बाहर की ताकतों से हम कैसे लड़ेंगे। तो मुसलमानों की तरबियत की जा रही थी। और फिर गुलामी का भी रिवाज था वहां पर, है ना। उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता था, उनका उनका दर्जा भी बुलंद किया जा रहा था। तो जाहिर है कि वो आपके ही मददगार बनेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन उन गुलामी को खत्म कर रहे थे अब, और उनकी इस्लाह भी कर रहे थे, है ना। और धीरे धीरे करके गुलामी खत्म की गई। आपको पता है ना, एकदम से ये नहीं कहा गया कि गुलाम आजाद कर दो, क्योंकि अगर एकदम से कहा जाता गुलाम आजाद कर दो तो गुलाम जो है ऐसे भी थे कुछ अच्छे हैं, ऐसे भी थे जिनके अंदर खराबियां थी, है ना। अगर एकदम से गुलाम आजाद कर दिए जाते तो जो है बेरोजगारी बढ़ती, है ना, और कत्ल गारत आम हो जाती।
اور جو اپنا روزگار ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیتے. تو اس دھیرے دھیرے کر کے غلاموں کو آزاد کیا گیا. جیسے کہ کوئی نیکی کرنے پر کہا گیا کہ ایک غلام آزاد کرو, ہے نا. اسی طرح جب غلام آزاد کرو تو ان کو کچھ دے دو, اتنا دے دو کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں. اور اگر تم دیکھو جس غلام کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ کچھ کرنے کے قابل ہے, وہ کما سکتا ہے, وہ کھا سکتا ہے, تو پھر اس کو جو ہے اس کی مکاتبت کر دو, یعنی اس کو جو ہے وہ غلام کو آزاد کر دو. تو اس طرح کر کے دھیرے دھیرے سسٹمیٹیکلی یہ جو ہے غلامی سسٹم دور کیا گیا اسلام کے اندر. پھر ان کی جو ان کا نکاح جو کیا جا رہا تھا, جو ان کے بچے پیدا ہو رہے تھے, پھر وہ آزاد ہو رہے تھے, آزاد بچے وہ کہلاتے تھے. اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی بالکل نہیں ہے نا. تو یہ اسلام, یہ جو ہے رسول اللہ کا ہی شرع ہے, اسلام کا ہی شرع ہے کہ آج غلامی جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو خریدنا اور بیچنا بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے. پھر جب غلاموں کی اصلاح کر رہے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مددگار بن رہے تھے. پھر مضبوط طاقت کے ساتھ باہر کے دشمن کا تاکہ سامنا کیا جا سکے, اور لوگ جڑ رہے تھے رسول اللہ سے. ٹھیک ہے, دیکھیں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 1. یا ایھا النبی, اے نبی, اتقی, ڈرو, اتقا, یتقی, اتقی, فعل امر ہے یہ, ڈریے, اللہ, اللہ سے. اتقی کے روٹ لیٹرز ہیں واو, قاف, یا. ولا, اور نہیں, تطیعی, اتباع کیجیے, فالو کیجیے, اتباع کیجیے. تو واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اطاع, یطیع, تطیع. تو یہ فعل امر ہے, اور نہیں, فعل نہیں ہے یہ, ڈونٹ میں. فعل نہیں کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ڈو یعنی فعل امر, ایک ہوتا ہے ڈونٹ فعل نہیں. تو یہ فعل نہیں ہے. لا تطیع, مت اتباع کیجیے, مت اطاعت کیجیے, مت فالو کیجیے. اور عین پر جزم تھا, لیکن آگے ملانے کے لیے ہمیں یہاں پر زیر نظر آ رہا ہے. اور نہیں آپ اتباع کیجیے الکافرین, کافروں کی, والمنافقین, اور منافقوں کی. ان اللہ, بے شک اللہ, کانا ہے, علیمن, خوب جاننے والا, حکیمن, حکمت والا. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, اے نبی ڈریے اللہ سے, تقوی کیجیے یا ڈریے اللہ سے, اور مت اطاعت کیجیے, مت فالو کیجیے کافرین کو اور مشرکین کو. بے شک اللہ علم والے, حکمت والے ہیں. اب یہاں پر رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. اب رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے, جبکہ کیا آپ رسول اللہ سے ڈرتے, کیا رسول اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں تھے؟ لیکن یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو. کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ آپ سے بڑھ کر کون تھا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا؟ دراصل ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے آنے والی مشکلات کے لیے تیار کرنا تھا, آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے یہ آیت تب بھی نازل ہوئی تھی جب حضرت زید, اور یعنی تبھی نازل ہوئی تھی جب حضرت زید اور حضرت زینب کو کیونکہ حضرت زید جب حضرت زینب کے نکاح میں تھی اور وہ ان کو طلاق دے چکے تھے, یعنی ان کو طلاق دے چکے تھے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو جاہلیت کی رسمیں ہیں ان پر ضرب لگائی جائے, یعنی ان کو توڑا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یعنی حضرت زینب سے نکاح ان کو کرنا تھا, تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم بڑھاتے ہوئے جھجک رہے تھے, کیونکہ آپ بھی یہ نہیں چاہتے تھے. آپ, ہاں, آپ قدم بڑھاتے ہوئے جھجک رہے تھے. آپ کو یہ خوف تھا کہ کفار اور منافقین جو پہلے ہی جلے بیٹھے ہیں دین اسلام کے پھیلنے پر, وہ آپ کے خلاف شدید پروپیگنڈا کریں گے. آپ کو خود اپنی ذات کا نہیں بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ دین سے بدگمان بھی نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے آپ کو مضبوط کیا جا رہا تھا. ابھی آگے تو اور بھی پریشانیاں آنے والی تھی, کافی پریشانیاں آنے والی تھی, اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈریے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کافروں اور منافقین کا پریشر مت لیجیے.
ہے نا, مت اطاعت کیجیے, مت ان کا پریشر لیجیے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں, یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ان کے طریقے پر چلیں. یہی تو سارا, یہی تو وہ چاہتے تھے, اسی بات کی تو ان کو لڑائی تھی, اسی بات کی تو ان کو پریشانی تھی. یہی سبق بھی ہمارے لیے ہے یہاں پر, کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ زیادہ فائدے کا ہے, کیونکہ اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. جو اللہ سے دور ہیں وہ کبھی ہمارا بھلا چاہ ہی نہیں سکتے. جو اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے وہ ہمارا فائدہ نہیں کر سکتے, ہمارا فائدہ تو صرف اللہ کر سکتے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو فالو مت کیجیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لگاتار ان کو ہی فالو کر رہے ہیں آج کے ٹائم پر. اور جبکہ سختی سے منع کر دیا مت اطاعت کیجیے, کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے نا. تو اور سختی سے کہا جا رہا ہے مت اطاعت کیجیے, مت فالو کیجیے ان کو, اور ہم بار بار وہی کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ڈریسنگ سینس بھی وہی ہو گیا ہے نا, انہی کے جیسے کپڑے پہننا ہمیں پسند ہے, انہی کے جیسا رہنا ہمیں پسند ہے, انہی کے جیسے لائف اسٹائل ہم کو پسند آتی ہے. تو جو اسلام ہے وہ ہے, ہمیں اپنے اسلام کو فالو کرنا ہے. اور پھر یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ بھی ہے کہ مشرکین سے اگنور کریں, اعراض کریں, اور تبلیغ اور دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں, جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اب آگے دیکھیں آیت نمبر 2 میں, وَاتَّبِعِ, اور اتباع کیجئے, اتبع یتبع اتبع فعل امر, ماں جو یوہا وہی کی جاتی ہے, اوہا یوہا جو وہی کی جاتی ہے, واؤہا یا, الیکا آپ کی طرف, میں ربکا آپ کے رب کی طرف سے, ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے, بما اس کے ساتھ جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو, امیلا یا عملو سے بنایا تعملون, خبیر بہت خبر رکھنے والا, خوب خبر رکھنے والا. تو پیروی کیجئے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں ان کی پرواہ مت کیجئے, ان کو اگنور کیجئے, اور جو وہی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کیجئے. ایک اور جگہ ہے نا سورہ انعام میں, ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام میں بھی آیا ہے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین, یعنی اتباع کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اعراض کیجئے مشرکین سے, ان کو اگنور کیجئے, ان کی پرواہ مت کیجئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے کہ جو بھی وہی آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے, قرآن نازل کیا جا رہا ہے, اس کو فالو کیجئے. کیا رسول اللہ اس کو فالو نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے, بس آپ کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے, اور زیادہ آپ کو جو ہے تیار کیا جا رہا ہے آگے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے. اور ہمارے لیے کہ ہم جو ہے قرآن کو فالو کریں, احادیث کو فالو کریں. ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہیں کسی کی سنی سنائی باتوں میں پڑ جاتے ہیں, ہے نا, ہم جو ہیں قرآن اور سنتوں کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں پڑ جاتے ہیں. تو کوئی کتنا بھی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو آج کے ٹائم پہ, کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے علم والا کیوں نہ ہو, وہ جو ہے رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے کوئی چیز اپنے پاس سے بتا دے تو اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا, صرف اور صرف وہی فالو کیا جائے گا جو کہ رسول اللہ بتا کر چلے گئے, قرآن اور سنت. ٹھیک ہے, اگر کسی کی باتیں قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہیں تو اس کو فالو نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ ہمیں کتنا ہی نیک کیوں نہ نظر آ رہا ہو, ورنہ بدعتیں شروع ہو جائیں گی, دین بدل جائے گا, اسلام کا اسٹرکچر بدل جائے گا, ہے نا. تو کس کو فالو کرنا ہے؟ صرف وہی کو, جو رسول اللہ پر وہی نازل کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا, اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں بس وہی فالو کرنا ہے. اور جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں, جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, جس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے اس کی, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. وتوکل, اور توکل کیجیے, بھروسہ کیجیے, توکلا یتوکلوا توکل, واو کاف لام فعل امر, بھروسہ کیجیے علی اللہ اللہ پر, وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز,
یعنی کس پر بھروسہ کیجیے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، یعنی اللہ کے وعدے کا، کہ کب وہ وعدہ پورا ہوتا ہے اور کب آپ کے مخالفین پر آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ جو ہیں، یعنی آپ جو ہیں ان کے اوپر، آپ یعنی آپ کو غلبہ حاصل ہوگا، آپ غالب آئیں گے، آپ کی وکٹری، آپ جیتیں گے۔ بس اس بات پر یقین کیجیے، اللہ کے وعدوں پر یقین کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ جو ہے وہ کارساز ہے، اور اللہ کافی ہے، وکیل ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم سب کچھ سونپ دیتے ہیں نا، ہم دیکھیں وکیل ہائر کرتا ہے، اور ہم جو ہیں جتنے بھی ثبوت ہوتے ہیں، جتنے بھی گواہ ہوتے ہیں، بالکل ٹرسٹ کر کے، آنکھیں بند کر کے وکیل کو سونپ دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے ہمیں بچائے گا، ہے نا، اب یہ جو ہے جج کے سامنے ہمارے لیے گواہی دے گا۔ تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو، سب کچھ اپنا اللہ تعالیٰ کو سونپ دیں، اور اس پر پورا ٹرسٹ کریں، اس پر پورا بھروسہ کریں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آیت نمبر 4، ماں نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لی رجولن کسی شخص کے لیے، کسی مرد کے لیے یا کسی شخص کے لیے، من قلبینی دو دل، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، اور قلبینی دو دل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، دو دل، فی جوفی، اس کے سینے میں، جوف، جوف کس کو کہتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں پیٹ اور دھڑ، کسی چیز کا اندرونی حصہ جو خالی ہوتا ہے، جیسے پیٹ میں بڑھنے، پھولنے اور مزید اور آنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جوف کہا جاتا ہے۔ تو نہیں بنایا اللہ نے کسی شخص کے لیے، من قلبینی دو دل، فی جوفی ہی اس کے سینے میں، وما اور نہیں، جعلا اس نے بنایا، جعلا یجعلو سے بنا ہے، فعل ماضی، وما جعلنا اور نہیں اس نے بنایا، جعلا سوری، جعلا یجعلو اجعل سے، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ جو، اللہ وہ جو، جیسے اللہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی فیمیل کے لیے اللہ ہی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے میننگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ جو کے ہوتے ہیں، جیسے الذی ہوتا ہے، التی ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ ہی ہوتا ہے، وہ جو، تظاہرون تم زہار کرتے ہو، تظاہرون، زا، ہا، را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ظاہرا یظاہرو ظاہر ہوتا ہے زہار کرنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اظہار جو ہے اصل میں زہارا سے نکلا ہے۔ زہارا کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ پیٹھ، زہارا پیٹھ کو کہتے ہیں۔ تو تو یہاں پر عربوں کا ایک طلاق دینے کا طریقہ تھا، ہے نا، ایک الگ طریقہ تھا، وہ بیوی کو ماں کہتے تھے، تو اس کو جو ہے زہار کہا جاتا تھا، اور اس کے الفاظ ایسے ہوتے تھے، انتی علیہ کا زہاری امی، یعنی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یعنی تو میرے لیے حرام ہے۔ تو اس طریقے سے طلاق ہو جاتی تھی۔ تو اور شوہر جو ہے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو ایسا کہہ دیتے تھے، تو اس رسم کی بھی اصلاح کی گئی، اور سورہ مجادلہ میں بھی ہے، یہ دو آیت نمبر 2 3 4 میں اس کا قانون بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو وہ جو تظاہرون تم زہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، وما جعلا اور، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں ایک، یہاں تک پہلے دیکھیں، یہاں پر ایک مسئلے کا مسئلہ بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے اس طریقے سے کہتے ہو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو کہ تو آج سے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے،
تو یہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوتی ہے نا. یہ جو طریقہ ہے یہ طلاق کا نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو سورہ مجادلہ میں بھی ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو 2 ماہ کے یعنی 2 مہینے کے مسلسل اس کو روزے رکھنے ہوں گے, یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا, یا پھر 60 مسکین کو یعنی 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوگا. تو اس طریقے کو بھی ختم کیا گیا, زہار کے طریقے کو. اس سے بھی جو ہے بہت برائیاں پھیل رہی تھی. اس سے بھی جو ہے کیونکہ جس کا بھی دل چاہتا تھا, جو ذرا سا غصہ آیا شوہر کو, اور فوراً جو ہے یہ الفاظ بول دیے کہ آج سے تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اور وہ عورت جو تھی وہ پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ تو مجھے طلاق دے دی. تو ایک تو یہ کہ اس طلاق کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے, ٹھیک ہے, کہ طلاق جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر طلاق بہت بڑی بات ہے, اور طلاق جو ہے ایسے نہیں ہے کہ کھیل ہے اور ذرا سا غصہ آیا اور طلاق دے دی, نہیں. تو طلاق کے مسئلے الگ بتائے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر زہار کہ ایک تو یہ کہ جو طلاق تم اس طریقے سے دیتے ہو وہ طلاق ہے ہی نہیں, ہے نا. سورہ مجادلہ میں بھی آیا ہے کہ اس طریقے سے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. اور اس میں جو ہے مرد کو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے, ہے نا. مرد کو ہی سزا کیوں ہے اس پر, کیونکہ مرد ہی ایسا بولتے تھے, اور مرد کو ہی غصہ آتا تھا اور وہ فوراً بیوی کو اس طرح بول دیا کرتے تھے. تو اس لیے مردوں کی ہی اصلاح کی گئی. بچے بھی اس سے پریشان ہو جاتے تھے, بچے بھی جو ہیں یتیم ہو جایا کرتے تھے, اور ان کا بھی جو ہے سب کچھ یعنی ان کا پورا بچپن اور ان نسلیں جو ہیں وہ پوری خراب ہو جایا کرتی تھی, ٹھیک ہے. اور بیویاں جو ہیں وہ الگ سے لٹکی رہتی تھی, وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی. تو اس لیے اس کو سختی سے روکا گیا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے, تم ایک ورڈ بول دیتے ہو لیکن اس سے بہت ہی معاشرے میں خرابی, سوسائٹی میں خرابیاں پھیلتی ہیں, بچے یتیم ہوتے ہیں, نسلوں پہ فرق پڑتا ہے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر کسی نے بیچ میں ایک روزہ چھوڑ دیا, مان لو کسی وجہ سے چھوڑ دیا, تو پھر دوبارہ سے اس کو شروع کرنے ہوں گے, تو لگاتار روزے رکھنے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس قانون کو سختی سے, اور دیکھیں جو اسلام میں جو سزائیں ہوتی ہیں نا, جو حدیں لگائی جاتی ہیں, حد مقرر کی جاتی ہے, اس سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. اور وہ سزائیں سخت اس لیے ہوتی ہیں کہ کوئی باقی کے لوگ یہ کام نہ کریں. اور اگر سخت سزائیں ہونا تو ایک کو سزا ملتی ہے لیکن 1000 لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں, کئی لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں اس سے, ہے نا. اگر ہم جو ہے سزاؤں میں نرمی دکھاتے ہیں نا, ایک تو سزا میں نرمی دکھانے کے لیے منع کیا گیا, کیونکہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو تو حدوں میں یعنی سزائے دینے میں جو ہے وہ نرمی نہ دکھاؤ, کیونکہ اگر نرمی دکھاتے ہیں تو وہ جو جرم ہے نا وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں کہ کتنے کیسز کر دیتے ہیں لوگ, ہے نا, کہ ریپ کیسز کتنے بڑھتے جا رہے ہیں, سزائیں ہیں نہیں ان کی, تو وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کتنے لوگوں کی, کتنی لڑکیوں کی زندگیاں خراب ہوتی جا رہی ہیں, ہے نا. تو جب حدیں مقرر, یا چوری ہے, چوری پر سختی نہیں ہے تو اس لیے ہر گھر میں چوری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اگر ہم سزائیں مقرر کرتے ہیں نا سختی والی, حد, جیسے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے چور کا, تو باقی جو چور ہوں گے نا وہ بھی یہ کام نہیں کریں گے, بالکل چھوڑ دیں گے, کیونکہ اپنا ہاتھ سب کو پیارا ہوتا ہے. تو کتنے لوگوں کی زندگیاں, کتنے لوگوں کے مال بچ گئے, کتنے لوگوں کا دل سے دہشت اور خوف نکل گیا. تو اس لیے یہ سخت سزائیں دی جاتی ہیں. اس لیے 2 مہینے کے روزے رکھنے کو کہا گیا ہے کہ باقی کوئی یہ کام نہ کرے. اور پھر یہ ختم ہی ہو گیا تھا یہ سسٹم. پھر آگے دیکھیں, وما, اور نہیں, جعلا, اس نے بنایا, جعلا یجعلو سے, اجعل, اور نہیں اس نے بنایا, ادعیاءکم, تمہارے منہ بولے بیٹوں کو. ادعیاء بنا ہے دال عین واو سے, دعا کہتے ہیں نا, دعا پکار کے لیے, پکارنا, منہ بولا بیٹا. تو منہ بولا بیٹا یا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. تو یعنی جس کو پکار کر بیٹا کہا جائے, یعنی اصلی بیٹا نہیں ہے, پکار کر بیٹا کہا جائے. تمہارے منہ بولے بیٹوں کو, ابناءکم, تمہارے بیٹے, ذالکم, یہ, قولکم, قول, قول مطلب قول سے بنائے باتیں, قولو, باتیں ہیں تمہاری, بی افواہکم, بی افواہکم, تمہارے منہوں سے, واللہ, اور اللہ, یقولو, فرماتا ہے, قالا یقولو, کل سے,
فرماتا ہے الحق کا حق کو، وہ ہوا اور وہ یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ہا دال یا ہدا یہدی سے، اور وہی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے سبیلا راستے کی، سبیل راستے کی۔ اب دیکھیں نہیں، اب یہاں پر کیا ہے کہ نہیں بنایا اس نے ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، حقیقی بیٹے، یہ تمہاری منہوں کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر کس کا قانون بتایا جا رہا ہے؟ جو ہم بچہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈاپشن کا جو سلسلہ ہے یہاں پر اس کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو ماں کا تو باپ کا نام نہیں بدلنا چاہیے۔ اگر نام معلوم نہ ہو تو بھلے ہی اس کا فرضی نام رکھ لیں، یا وہ بھائی ہے تمہارا، ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر ایک بہت اہم مسئلے کا پتہ چل رہا ہے اڈاپشن کا، ٹھیک ہے، جو یہاں آج کل جو ہے بہت عام ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس آیت کے نزول کے بعد حضرت حذیفہ کے گھر میں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ انہوں نے جو ہے ایک بچہ تھا سالم، اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اب جب منہ بولے بیٹے سے روکا گیا تو ان پر پردہ بھی لازم ہو گیا، یعنی پردہ لازم ہو جاتا ہے نا، جب بچہ بڑا ہو تو جوان ہو تو پردہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ جو ان کی بیوی جو ہے بہت پریشان ہوئی کہ یہ جو ہے میرے بیٹے کی طرح ہے، میں اس کو گھر سے کیسے نکال دوں اور میں اس سے کیسے پردہ کروں گی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل بھی بتایا کہ ٹھیک ہے، اس کو دودھ پلا کر اس کو رضائی بیٹا بنا لو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر ایسا بھی ہوتا تھا نا کہ اگر دودھ بھی آ رہا ہو، اپنا بچہ نہ رہا ہو، دوسرے کا بچہ لے لیا ہو، اس وقت دودھ آ رہا ہو، تو ایسا دودھ پلا دیں اس کو اور اس کو رضائی بیٹا بنا لیں، تو پھر اس پر پردہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، جب منہ بولا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جب وہ بڑی ہوتی ہے نا، یا بڑا ہوتا ہے، تو پردہ واجب ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر بیٹا ہے تو ماں کے لیے پردہ واجب ہو گیا، ماں کو پردہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر بیٹی ہے تو باپ کو پردہ کرنا ہی کرنا ہے نا، اور مشکل ہو جاتا ہے پردہ کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے جو ہے نسب بگڑ جاتا ہے نا، نسب بھی بگڑ جاتا ہے اس سے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یہ تو پتہ نا، حضرت زید کو کہا تھا کہ رسول اللہ نے یہ میرا بیٹا ہے، تو ہم ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، یعنی حضرت زید کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا تھا کہ ہم ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہم نے واپس ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ اڈاپشن منع کیوں ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس سے نسب باقی، تاکہ ہم جو بچے کا نسب ہے، حسب نسب ہے، وہ باقی رہے۔ حسب نسب بہت ضروری ہوتا ہے اسلام میں، ہے نا، ان کی آئیڈینٹی نہ کھو جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سارا سیکوینس پلٹ جاتا ہے۔ حسب نسب سب کا جو ہوتا ہے اس سے سارا سیکوینس پلٹ جاتا ہے اگر اڈاپٹ کیا جائے، اور پراپرٹی کے قانون بدل جاتے ہیں، کچھ کے حق مارے جاتے ہیں، رحم کے رشتوں میں اور پھر دوسرے رشتوں میں فرق نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ جب منہ بولے بچے بڑے ہوں اور ان کا کوئی باپ مر جائے تو رشتہ داری انہیں بے دخل کر دیں، تب وہ کہاں جائیں گے؟ تو اسلام میں اڈاپشن تو نہیں ہے لیکن کفالت ہے، بچوں کو پال سکتے ہیں لیکن کسی اور کے بچے کے آگے اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ جیسے اڈاپٹ کرتے ہیں نا تو باپ کا نام بدل جاتا ہے فوراً، بہت آسانی سے بدل جاتا ہے، تو یہ بالکل منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرے تو اس پر جنت حرام ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر وہ غلط نسب کرے گا، غلط نسبت کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا، یعنی اسے پتا ہے کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، پھر بھی وہ کسی اور کا نام لگاتا ہے تو گنہگار ہے۔ اور پھر اگر جس نے اڈاپٹ کیا ہے اگر وہ بھی نہ بتائیں تو بھی گنہگار ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح جو خود کو دوسرے قوم کا بتائے، ایسی رسول اللہ نے فرمایا جو خود کو دوسرے قوم کا بتائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ بخاری کی روایت ہے نا۔ ابھی ہم جو ہے اپنی قوم بھی بدل دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ذرا، ہر کوئی جو ہے فرضی قوم کا بنا لیتا ہے اپنے آپ کو، ہر کوئی سید بنا بیٹھا ہے آج کے ٹائم پہ، اتنے سید ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے، خود بھی لگا لیے لوگوں نے اپنے آپ ڈھیروں
سید بن گئے. ٹھیک ہے, جبکہ سید دیکھیں کتنے ہو سکتے ہیں, صرف تھوڑے سے چند لوگ ہی, کیونکہ رسول اللہ کی نسل کہاں تک چلی ہے, بیٹیاں ہی تو ہیں تھی رسول اللہ کی, بیٹے تھوڑی تھے, اور بیٹیوں سے کتنی آگے چلی. تو اب پھر دیکھیں باپ کا نام, جیسے کہ یہ بھی منع ہے کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں, ہے نا, کچھ لیڈیز ہوتی ہیں اور طلاق ہو جائے, ان کی طلاق والی ہوتی ہیں, تو وہ اپنے بچوں کے نام سے پہلے باپ کا نام ہٹا کر دوسرے کا نام بدل دیتی ہیں, یعنی دوسرے کا نام رکھ دیتی ہیں. تو یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے, اس سے بھی روکا گیا ہے. خون یعنی نسب, اس سے بیسیکلی نسب بدل گیا اس سے. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی منع ہے, پتہ ہے آپ کو, کہ عورتیں اگر اپنے آپ کو کہتی ہیں نا مسز فلاں کہلواتی ہیں, تو وہ بھی غلط ہے. یعنی اپنے شوہر کا نام لگا دیتی ہے کہ میں مسز فلاں ہوں, تو وہ بھی غلط ہے. اب کیونکہ شوہر کے نام کے ساتھ اپنے نام رکھنے کا رواج جو ہے نا, وہ ویسٹرن سے شروع ہوا تھا. جب جنگوں میں بہت زیادہ مرد مارے جانے لگے, فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو عورتوں کی شادی ایک مسئلہ بن گئی تھی. تو وہ لڑکی جس کی شادی ہو جاتی تھی, تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی اور بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی. تو یہاں تک کہ وہ اپنا فیملی نام بدل دیتی, اور یعنی اپنے باپ اپنے نام کے آگے سے باپ کا نام ہٹا کر اس کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا لیتی, اور شوہر کے نام سے پہچانی جاتی کہ مسز فلاں. تو یہ درست نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ اسلامک طریقہ ہوتا, یہ ٹھیک طریقہ ہوتا, تو حضرت تو ماں حوا کو کہتے ہیں نا مسز آدم, یا حضرت عائشہ کو کہتے ہیں نا مسز محمد. تو نہیں کہا گیا, تو یہ فطری طریقہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر شوہر فوت ہو جائے, تو وہ مسز فلاں پھر دوسرے سے شادی کر رہی ہیں, وہ بھی مسز فلاں دوسری کی ہوئی ہے نا. تو اپنے نام کے آگے باپ کا نام ہی لگانا ہے, اور اس کسی اور کا نام لگا ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ شادی ہو جائے تو شوہر کا نام بھی نہیں لگایا جا سکتا اپنے نام کے آگے. تو تاکہ ایک آئیڈینٹی رہے, ایک پہچان رہے, ایک نسب قائم رہے کہ کس نسب کے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں, تو اس پر جنت حرام ہے. کسی کو ہم احترام سے یا پیار سے اماں یا ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں, ہے نا, لیکن اصل میں اپنے آپ کو بدل دینا, اپنے نام کے آگے کسی اور کا لگا دینا, وہ منع ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام نے اس پہ بھی سختی کر کے یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آج کل جو ہے ہمارے ڈاکیومنٹس پر اگر ہمارا نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا پورا نام ہوتا ہے, وہ بچپن سے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے نام کو شادی کے بعد بدل دے, تو اس کو کتنی مشکل آتی ہے کہ وہ سارے ڈاکیومنٹس میں نام بدلے, اور ڈاکیومنٹس میں نام بدلنا اتنا آسان تو ہے نہیں. اور جو ہے اخباروں میں نام نکلوانا پڑتا ہے, آفس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو یہ غیر اسلامک طریقہ ہے, اور غیر مسلم ایسا کرتے ہیں تو ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں ڈاکیومنٹس میں اپنا نام بدلوائیں یا کیا کریں, ہے نا. کچھ میں تو یہ ہوتا ہے غیر مسلم میں کہ جو شادی سے پہلے والا نام ہوتا ہے اسی کو بدل دیتے ہیں, کہ نہیں شادی کے بعد تو دوسرا نام چلے گا. تو نام ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نام سے ہم اس کو پکاریں گے, تو وہ دوسرا نام بدل دیتے ہیں. تو یہ اسلامک نہیں, غیر اسلامک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کری ہیں کہ اپنا نام جو ہے بس باپ کا نام لگاؤ, تو اس میں مشکل ہی نہیں ہے, آگے چل کر بھی ہمارے لیے مشکل نہیں آتی. آیت نمبر 6 دیکھیں, النبیو, نبی, اولا, قریب تر ہیں. اولا کس کو کہتے ہیں؟ سب سے قریب کو, قریب تر کو. دنیا کے لیے بھی اولا آتا ہے, اولا آتا ہے, کیونکہ دنیا قریب کی چیز. آیت نمبر 5, ہاں آگے دیکھیں, ادعوہم, ادعوہم پکارو انہیں, دعا یدعو, ادعو کس کو؟ منہ بولے بیٹوں کو. ادعوہم پکارو انہیں, لآبائہم ان کے باپوں کے نام سے, آبائہم باپوں کے نام سے, ہوا وہی اقسطو زیادہ انصاف والا ہے. اقسطو کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کو, زیادہ انصاف والا ہے. جیسے اکبرو ہوتا ہے نا, اکبر, ایسے ہی قسط انصاف کے لیے آتا ہے, اور اقسطو بہت زیادہ انصاف والا ہے, بہت زیادہ صحیح ہے, انصاف والا ہے, عند اللہ اللہ کے نزدیک. فَإِن پھر اگر, لم نہیں, تعلمو تم جانتے, علیما یعلمو سے,
لم تعلمون نہیں تم جانتے، تعلمونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، آباءہم ان کے باپوں کو، فاخوانکم تو بھائی ہیں تمہارے، اخوانو تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدینی دین میں، وموالیکم اور دوست ہیں تمہارے، ولی سے بنا ہے موالی، دوست ہیں تمہارے، ولیسا اور نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو اخطاتم جو خطا کی تم نے، اخطاتم خطا سے خطا کرنا، تو فا تا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو یہ جو ہے اخطاء فعل ماضی کیا ہے اس کا، اخطاء فعل مضارع یخطئ فعل امر اختی، تو جو خطا کی تم نے فعل ماضی بھی ہی اس میں، یعنی جو غلطی کی یا جو گناہ کیا اس میں، ولیکن اور لیکن ما جو تعمدت ارادہ کریں، اب اس میں عین میم دال سے بنا ہے، تعمدہ یتعمدو تعمد، ٹھیک ہے، تو متعمد اور متعمد آتا ہے اس کا فاعل اور مفعول، یعنی انٹینشن کسی چیز کی، ارادہ کرنا، اندر سے دل سے ارادہ کرنا کسی چیز کا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، تو جو ارادہ کرے قلوب حکم تمہارے دل، وکانا اور ہے، اللہ اللہ غفورن بخشنے والا، یعنی غفور بہت بہت بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر دیکھیں ادعو پکارو انہیں، اب یہاں پر منہ بولے بیٹوں کی بات آ رہی ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ زیادہ انصاف والا ہے، یہ زیادہ درست طریقہ ہے اور زیادہ ٹھیک طریقہ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا کہ زیادہ ٹھیک طریقہ کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو زیادہ صحیح طریقہ ہے وہ تمہارے لیے یہ ہے قسط، ہے نا، یعنی انصاف کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ تم ان کو ان کے باپوں کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، اور اگر ان کیس ان کے ہمیں نہیں پتا، ان کے جیسے مان لیجیے کوئی لوارث بچہ ملتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اس کی نسب کیا ہے اور اس کس کا وہ بچہ ہے، اب کیا کریں، اب اس کو پال رہے ہیں، تو جب اس کو پال رہے ہیں، اب اس کا نام کیا رکھیں، اب کیسے رکھیں، تو تب کی بات بتا دی، اگر تمہیں نہیں پتا اس کا نسب نہیں پتا، اور اگر تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتا، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اور وہ تمہارے دوست ہیں، پھر ان کا کوئی بھی فرضی نام رکھ لو، لیکن اپنی نسب کے ساتھ اس کو مت ملاؤ، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، ہاں جو تم سے پہلے خطا ہو گئی، جو پہلے تم سے غلطیاں ہو گئی وہ ہو گئی، اب اس کی اصلاح کر لو، کیونکہ عرب میں بہت لوگ منہ بولے بیٹے بنا لیا کرتے تھے، بہت یہ رواج عام تھا، تو اس لیے کیا کہا گیا کہ جو پہلے ہو گیا ہو گیا، اب اس کو درست کر لو، ٹھیک کر لو، اور جو کوئی پھر ارادہ کرے گا اس کے بعد، یعنی پھر اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی مان لیجیے اب خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اب جان بوجھ کر یہ کام نہیں کرنا، اب دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، عین میم دال اس کے روٹ لیٹرز ہے نا، تعمدت جو آیا ہے، اس کے معنی ہوتے کسی بھی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، اس پر ارادہ کرنا اور اس پر ٹیک لگانا، ٹھیک ہے، العماد اسی سے آتا ہے، یعنی وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے یا بھروسہ کیا جائے، یعنی جس پر ٹیک لگائی جائے یا بھروسہ کیا جائے، اس کے لیے یہ آتا ہے، عماد جو ہے، عماد سورہ فجر میں بھی آئے گا یہ لفظ کی ارم ذات العماد، یعنی جو ارم کہلاتے تھے، اتنے لمبے قد والے تھے، تو العماد میں وہ چیزیں مراد ہیں جن پر انہیں بڑا بھروسہ تھا، یہ ایک محاورے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، تو یہاں پر کیا ہے کہ اور جو کوئی ارادہ کرے، یعنی جو دل تمہارے کرے، جو دل تو ہے اللہ اس پہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا اس کے بعد یہ نہیں کرنا، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ حضرت زید کو واپس سے زید بن حارثہ کہہ کر پکارے جانے لگا، ہے نا، حسب نسب واپس وہی ہو گئی، تو اس کو درست کیا گیا، ٹھیک کیا گیا، النبی نبی اولا قریب تر ہیں بالمؤمنین مومنوں کے،
اولا کہتے ہیں قریب کو، واو لام یا سے بنا ہے، اور دنیا کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ دنیا قریب کی ہے. تو نبی کے لیے کہ نبی سب سے قریب ہے، اولا سب سے قریب ہیں بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسہم ان کی نفسوں سے، وازواجہ اور بیویاں ان کی، امہاتہم اور مائیں، امہاتہم مائیں ہیں ان کی، اور بیویاں اس کی، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، واولو الارحامی اور رحم والے یعنی رشتہ دار، اولو مطلب والے، ارحامی رحم والے، رحم کی جمع ارحام ہے یعنی رشتہ دار، بعدہم ان کے بعض، اولا نزدیک ہیں، بھی بعدن بعد کے، قریب تر ہیں بعض کے، فی کتابی کتاب میں، اللہ ہی اللہ کی، من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے، الا مگر ان یہ کہ تفعلوا تم کرو، فعلا یفعلوا سے، تفعلوا تم کرو، الا اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف، اپنے دوستوں کے، الا مطلب طرف، اولیاء، اولیائی کس کو کہتے ہیں؟ دوستوں کو، ولی کی جمع اولیاء، اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفاً بھلی بات، معروف کوئی بھلائی، معروف کہتے ہیں بھلائی یا کوئی بھی بھلا کام، کانا ہے ذالکا یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورن لکھا ہوا، مستور کس کے لیے آتا ہے؟ لکھے ہوئے کے لیے، کتاب میں لکھا ہوا، اور سین تارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یعنی یہ جو لفظ ہے نا، ایسے عربی میں جیسے بولا جاتا ہے نا، ول سطر القطار، اس کو کہتے ہیں کہ کسی قطار یعنی کسی کتاب کی ہو، یا پیڑوں کی ہو، یا آدمی کی ہو، تو سطر کہتے ہیں لکھنے کے، ٹھیک ہے. جو سطر کا لفظ آتا ہے وہ ریٹن کے لیے آتا ہے، لکھنے کے لیے آتا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس میں، اس آیت میں کیا بتایا گیا، سب سے اہم بات بتا دی گئی، اہم مسئلہ اس میں بتا دیا گیا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی جو ہیں قریب تر ہیں مومنوں کے، ان کی نفسوں سے بھی زیادہ، اور بیویاں ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بتایا جا رہا ہے مسلمانوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سب سے زیادہ بڑھ کر ہے اور بالا و برتر ہے. یعنی آپ جو ہیں اپنی امت کے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس لیے امت کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اہمیت دیں، سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ایمان پورا نہیں ہوگا، جب تک رسول اللہ فرسٹ پرائیورٹی پر نہیں آئیں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. آپ کی محبت جو ہے وہ جذباتی محبت نہیں ہے، اصولی محبت ہے. صرف جذباتی نہیں کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، میں ان سے بہت زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہوں، صرف کہہ دے جذباتی طور پر. اصولی محبت ہے یہ. کیسے؟ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی عمل کرنا ہوگا. جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ عمل کرنا ہوگا. اب رسول اللہ کی سنتوں کو قائم کرنا ہوگا، زندہ کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں اس کو رواج دینا ہوگا، اپنے گھروں میں اپلائی کرنا ہوگا، اور سنتوں پر چلنا ہوگا، بدعتوں کو ختم کرنا ہوگا. یہ ہے محبت رسول اللہ کی. قرآن رسول اللہ پر نازل کیا گیا، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، پھر حدیثوں پر آئیں، حدیثوں کو پڑھیں، حدیثوں کو سمجھیں. تو یہ ہے. تو نبی امت کے جو ہیں، رسول اللہ امت کے روحانی باپ ہیں، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ روحانی مائیں ہیں. تب یہ نا کہ ان کی بیویاں مائیں ہیں، یعنی ان کی بیویاں روحانی مائیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی مومن ہیں میں ان سب کا دنیا اور آخرت کے کاموں میں سب لوگوں سے زیادہ حقدار یعنی خیر خواہ ہوں. جو مومن مرتے وقت مال اور دولت چھوڑ جائے تو اس کے مالک اس کے عزیز ہوں گے. یعنی وہ مال دولت کس کو ملے گی؟ اس کے مالکوں کو. اور اگر وہ قرضہ اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو وہ میرے پاس آئیں، میں ان کا کام چلانے والا ہوں. الحمدللہ، کتنے بڑے خیر خواہ. یعنی اگر کوئی پراپرٹی چھوڑ کر گیا تو وہ ٹھیک ہے، ان کے ولی کی ہوگی، ان کے بیوی بچوں کی ہوگی، ان کے گھر والوں کی ہوگی، لیکن اگر کوئی قرضہ چھوڑ جائے یا بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا کام چلانے والا ہوں. تو آیت میں اس آیت میں اولا کا لفظ با کے ساتھ آ رہا ہے، بالمومنین، ہے نا.
تو با کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے نا لام کے ساتھ بھی آتا ہے. اگر یہ لفظ اس کے بعد اگر لام ہو تو ڈانٹ اور دھمکی کے لیے یہ لفظ آتا ہے نا، جیسے کہ اولا لکفا اولا آیا ہے. لیکن اگر یہ با کے ساتھ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے قریب تر، یعنی قریب ہونے کے معنوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر دیکھیں پھر نیکسٹ میں کہ اولو الارحامی اور رحم والے رشتے والے بعدہم ان کے بعض قریب تر ہیں بعض کے کتاب میں اللہ کی، اور مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کی طرف کوئی بھلائی. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، وصیت کا قانون بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وصیت کا یہاں پر خاکہ رکھا گیا کہ ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لیے کہا گیا جن سے باقاعدہ شریعت میں وراثت کے حصے مقرر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، وہ لوگ کھیتی کا پیشہ کرتے تھے. جب بہت سارے لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو ان کا ذریعہ معاش میں ان کی مشکلات پیش آئیں. یہ کیا کھاتے، کہاں رہیں، گھر کہاں ہوں، یعنی اتنے سارے لوگ ہجرت کر کے گئے. اب ان کو کہیں ایڈجسٹ کرنا تھا نا، ان کو کاروبار بھی دینا تھا، ان کو گھر بھی دینا تھا. اب ہجرت کر کے اتنے مسلمان گئے، اب کیا کریں؟ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے مکہ سے آنے والوں کو اور مدینہ کے باشندوں کے ساتھ رشتہ قائم کر دیا. یعنی جو مکہ سے آنے والے تھے اور جو مدینہ میں تھے ان کے ساتھ رسول اللہ نے ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا. وہ رشتہ اسلامی قوت کا تھا. ان کا ایک دوسرے کا ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور وہ کیا کہلائے؟ انصار کہلائے. ٹھیک ہے. تو آپس میں انصار کہلائے. تو حضرت بن مالک کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں مختلف اوقات کی 3 مجلسوں میں تقریباً 43 مہاجرین اور اتنے ہی انصار کا بھائی بھی بنایا گیا. یعنی 43 کا ہی بھائی بنایا گیا، یعنی ایک لوکل اور ایک مہاجرین کو رسول اللہ نے ساتھ ساتھ رکھ دیا. اب کیا ہوتا تھا، جو انصار ہوتا تھا وہ مہاجر کو اپنے گھر بھی رکھتا تھا، اپنے کاروبار میں بھی اپنے ساتھ ان کو شریک کرتا تھا، ہے نا. اس طرح انہوں نے کام بھی بانٹ لیے تھے، ڈسٹریبیوٹ کر لیے تھے، پراپرٹی بھی انہوں نے بانٹ لی تھی. لیکن جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے اور یہ جو ٹیمپرری قانون تھا، یہ ٹیمپرری وراثت کی ٹیمپرری قانون تھا، اس کو ختم کر دیا گیا اور اصل وارث جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں گے، یہ بتا دیا گیا. اور قیامت تک قریبی رشتہ دار ہی وارث ہوں گے. دوست وغیرہ کو جو ہے وراثت میں شامل نہیں کیا جا سکتا. ہاں ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے، کچھ تحفے تائف یا کچھ دیا جا سکتا ہے، لیکن وراثت میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اور وراثت اتنی سخت رکھی گئی کہ اگر کسی کے بچے مان لیجیے باہر رہتے ہیں اور بہت کماتے ہیں اور ان کو ماں باپ کی وراثت کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ ماں باپ بھی اپنی وراثت کسی اور کو نہیں دے سکتے، چاہے قریبی لوگ کتنے ہی خیر خواہ ہوں. ہاں پراپرٹی میں سے اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے. 1/3 دے سکتے ہیں، اس کے زیادہ نہیں دے سکتے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یہ جو ہے اب وراثت کا جو ٹیمپرری قانون تھا، اب وہ قانون ختم، اور اب کیا ہے کہ اب قریبی رشتہ دار ہی جو ہوں گے وہ وراثت میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی جو اصل وراثت کے حقدار ہیں وراثت انہی کو ملے گی، دوستوں وغیرہ کو نہیں ملے گی. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹیمپرری قانون بنایا گیا تھا، بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا.